Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Dr. Ijaz Ahmed Tatla, and I am with the students of MA Education, Leadership and Management, Semester 2, in the course Instructional Leadership and Program Evaluation. Today we have to discuss about appraising performance. Let me discuss with you what appraising performance is. Performance appraisal is a systematic, periodic, and impartial rating of employees. Impartial rating of employees, excellence in the matters pertaining to his present job and his potential for a better job. It means that the employees who are working in any of the organization to know about their ability, their capacity, their hard work, their level of excellence, their experience, their readiness, their motivation, their job satisfaction, and the potential vested in them to perform better towards the achievement of the goals of their task, to perform better towards the productivity, to perform better towards output, towards their performance. इसे सिस्टमेटिक एंड पीरियडिक इसलिए कहा गया है कि ये ऐसे नहीं होता कि आनन फान कोई उठा और उसमें उसकी अप्रेजल शुरू कर दी. ये एक प्रॉपर प्रोसेस है. बताया जाता है लोगों को कि आपकी परफॉर्मेंस अभी लिखी जानी है और लोगों को गाहे बगाहे उसके तरफ तवज्जो भी दिलाई जाती है और फिर एक सिस्टमेटिक वे में एक परफार्मा दिया जाता है जो उनसे फिल करवाया जाता है, उनके पीयर से, स्टूडेंट्स से, सो कॉल्ड सम टाइम पेरेंट्स से, ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी के हवाले से, उनकी वर्क एक्सीलेंस के हवाले से, एटीट्यूड के हवाले से, बिहेवियर के हवाले से, और जो उनके कह लें स्किल्स हैं, जो उनका नॉलेज है, जो उनकी रेडीनेस टूवर्ड्स देयर द डिलीवरी ऑफ देयर जॉब है, उसके हवाले से कि एकेडमिकली, मैनेजरियल, प्रोफेशनल स्किल्स, ऑल अबाउट तमाम चीज़ों का अहाता किया जाता है जो एक एम्प्लॉई से मुतल्लिक कोई अदारा सपोज करता है कि उसको ऐसा किया जाना चाहिए. अच्छा, सिस्टमेटिक इस तरह होती है कि उसने एक उसका ख़ास हिस्सा खुद से पुर करना होता है. फिर उसका जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है, इमीडिएट पास, वो अपनी कमेंट्री करता है. फिर उसके कमेंट्स को वेट या रिजेक्ट करता है हायर अथॉरिटी और द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. अच्छा, इसमें अगर कुछ अच्छा ना हो, सेटिस्फाई ना हो एम्प्लॉई, तो उसके पास राइट्स होते हैं कि वो अपील कर सकता है इनिशिएटिंग ऑफिसर या रिपोर्टिंग ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट. तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको रिव्यू कर सकती है, उसको रिजेक्ट कर सकती है, उसको एक्सेप्ट कर सकती है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, पर्क्स, अपवर्ड जो है उसकी अपग्रेडेशन जो है वो उस पर डिपेंड करती है. पीरियडिक ये इसलिए होता है कि इसको सम टाइम तो डिफरेंट सिस्टम्स में मंथली बेसिस पे कहीं करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कहीं इसको क्वार्टरली किया जाता है, बाय एनुअली किया जाता है, एनुअली किया जाता है. जिस तरह अगर मैं बात करूं पब्लिक सेक्टर की,
تو دا سسٹم آف ایجوکیشن پبلک سیکٹر ڈپارٹمنٹس میں اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر یہ اینولی کی جاتی ہے، اور فرام دا اسٹوڈنٹ سائڈ یہ 6 منتھ ہوتی ہے آفٹر ہر ایچ سیمسٹر کے بعد. ایک سرٹن سکور جو ہے وہ لینا ہوتا ہے ٹیچر نے. اگر وہ سکور اچیو نہیں ہوتا تو اتھارٹیز جو ہیں اس کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں، اور وہ جو شارٹ کمنگز رہ جاتی ہیں اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ان کو کیسے کیٹر فار کرنا ہے. اور اینولی جو اتھارٹیز ہیں وہ خود اس کی پرفارمنس ایویلیویشن رپورٹ دیتے ہیں، اس کے بارے میں لکھتے ہیں، اور وہ جو فردر اس کی اپ گریڈیشن یا پروموشن کے ٹائم پہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ رول ہے کہ پریویس 3 ایئر ٹو 5 ایئرس کی جو پرفارمنس ایویلیویشن رپورٹس ہیں وہ اس کی فائل میں لگی ہوں. ان کی بنیاد پر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس کو جو ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی ہوتی ہے وہ کنسیڈر کرتی ہے. اگر ریمارکس ٹھیک ہیں تو وہ سپورٹ کرتے ہیں کہ اس کو پروموٹ کیا جائے، اور اگر ریمارکس ایڈورس ہیں تو فردر ایکسپیرئنس ان دا سیم لیول سیم گریڈ اس کو گین کرنے کا کہا جاتا ہے. What is performance appraisal? The process by which a manager or consultant examines and evaluates an employee's work behavior by comparing it with the respect standards, preset standards. پہلے سے اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ طے کیے ہوتے ہیں، ان اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگ اس کو دیکھا جاتا ہے، کمپیئر کیا جاتا ہے اس کی ایکٹیویٹیز کو. ڈاکیومنٹس دا ریزلٹس آف دا کمپیریزن، وہ جو کمپیریزن کیا گیا جو اس کے اسکورز آئے ان کو ڈاکیومنٹ کیا جاتا ہے. یوزز دا ریزلٹس ٹو پرووائڈ فیڈ بیک ٹو دا امپلائی ٹو شو ویئر امپرومنٹس آر نیڈیڈ اینڈ وائی. تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جو شارٹ کمنگس ہیں اس میں ہائی لائٹ کر کے اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں آپ کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے، آپ اس میں فردر ایفرٹس کریں اور اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں. اور اگر سب چیزیں آپ ٹو مارک ہوں تو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے. سو مچ سو ایک پرٹیکولر نمبر ہو ان لوگوں کا جن کی اچیومنٹس اچھی ہیں تو ہائی اچیورس کو کچھ انسینٹیو بھی دیے جاتے ہیں ان دی فارم آف کیش، ان دا فارم آف اپریسیشن سرٹیفکیٹ اینڈ ریکگنائزیشن ایٹ دا ڈفرنٹ فورمس so and so. Let us see what is the performance appraisal. The performance management program, performance appraisal, is a formal evaluation of the performance of all teachers. This evaluation will determine whether the incumbent's performance meets the required standards of the post he or she temporarily or permanently occupies. جو بھی کوئی بندہ جس سیٹ پر ہے، اگر وہ ٹیمپریری ہے یا پرماننٹ ہے، تو دیکھنا ہے کہ کیا اس سیٹ کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو نیڈز ہیں، جو اس کی پری ریکوزٹس ہیں وہ پوری کر رہا ہے. ہاں اگر کوئی ڈیفیشنسی ہے تو اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح میٹ کر سکتا ہے. اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ It provide a review of past work performance. It establish lines of communication. It creates an opportunity to discuss professional development goals and objectives. تو ان تینوں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے. Why performance appraisal is important? This is important because performance appraisal identifies areas for training if needed. کہ جہاں ان کی جو شارٹ کمنگز ہیں، ڈیفیشنسیز ہیں، ان کو ویک ایریاز کو اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے تھرو سرٹن ٹریننگس، تھرو سرٹن ورکشاپس، تھرو پارٹیسپیشن ان دا سیمینارز، پارٹیسپیشن ان دا کانفرنسز، انفارمنگ پلاننگ اسٹوڈینٹس، ٹیچر، اسکول. نو ڈاؤٹ ٹیچر کو جو ہے وہ رول پلے کرنا ہے اسکول کے اندر، تو
کس طرح کی پلاننگ وہ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سیٹسفائی بھی ہوں اور وہ موٹیو اچیو کر رہے ہوں اور اسکول کا جو آبجیکٹیو ہے وہ پورا ہو رہا ہے. تو یہ ایک سرٹن پلاننگ کے تحت ہی ہوتا ہے نا. اس پلاننگ کو بھی دیکھا جاتا ہے. امپروو ایفیشنسی اینڈ پرفارمنس, انکریز اکاؤنٹیبلٹی. It's very interesting to know about the accountability of the teachers, accountability of the students, accountability of the higher authorities in the school, and accountability of all people concerned with the school. So through performance appraisal, accountability جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. دیکھا جاتا ہے کہ کس حد تک اور کیسے کیا کیا چیزیں, کیا کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں, کیا کیا اس کی رسپانسبلٹیز ہیں, کس حد تک وہ پوری ہو رہی ہیں اور کن کاموں اور باتوں کے لیے وہ اکاؤنٹیبل ہے. ٹو پرووائڈ کنٹینیوس فیڈ بیک ٹو دا ٹیچر. اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو نٹ شیل میں ایک کنکلوژن آتی ہے وہ ٹیچر سے شیئر کی جاتی ہے تاکہ اسے فیڈ بیک کہتے ہیں, اس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو سیٹل کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو اپنی جو ویکنیسز ہیں ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اپنی اسٹرینتھ کا جو ہے وہ اندازہ لگ سکتا ہے. اس طرح سے وہ اپنے فردر پلانس کو مینٹین کرتے ہیں. لیٹس ڈسکس دا پرفارمنس اپریزل سسٹم. You can see in this diagram there are the four processes in the system. The use of performance appraisal system raises merit, pay, bonuses. کیونکہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جہاں کہیں بھی کوئی کام کر رہا ہے اس کے کام کو ایڈمائر کرنے کے لیے, ریکگنائز کرنے کے لیے اس کی پرفارمنس کی ضرورت ہے. تو وہاں اس کو ڈفرینٹ جو ہیں بونسز ہیں, پے ہے, میرٹ ہے, اور اس کی نیڈ پرسنل ڈیسیجنس لینے کے لیے, پروموشن, ٹرانسفر, ڈسمسل وغیرہ کے لیے, آئیڈینٹیفیکیشن آف ٹریننگ نیڈز اینڈ ریسرچ پرپزز. تو اس سسٹم کی ضرورت یہاں استعمال ہوتی ہے ان 4 طریقوں میں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ سٹیجز پہ ڈفرینٹ لوگوں کو سرٹن ٹریننگز کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ پری سروس, پوسٹ سروس, ڈیورنگ سروس, ان سروس, پروفیشنل ڈیولپمنٹ ٹریننگز اور ایوری 3 ایئر ٹریننگ, 2 ایئر ٹریننگ, اپ گریڈیشن کے ٹائم پہ ٹریننگ, اور ناورٹی اینڈ کرنسی آف اینی ٹائپ آف دا اسکلز اینڈ کریکولم کو جاننے کے لیے وہ ان کو ورکشاپس اور ٹریننگ دی جاتی ہیں. تو اس کے لیے پہلے سے پھر کوئی سرٹن ریسرچ کنڈکٹ کی جا سکتی ہے. اس کے لیے بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون لوگ سوٹیبل ہیں. جو ریکمنڈیشنز ہیں ڈفرینٹ آپ کہہ لیں کہ گروپس یا جو لوگ ڈیلیگیٹس کہیں جاتے ہیں تو ایسے تو نہیں ہو جاتا کہ اچھا چلیں فلاں چلا دے فلاں چلا دے. ایک تھرو پراپر چینل ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں سے اس کو گزر کے جانا ہوتا ہے. تو یہ پرفارمنس اپریزل سسٹم جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے ان 4 پروسیسز میں سے کسی ایک کے لیے بھی جب ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی تو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. What are the elements of performance appraisal? So starting from setting performance goals and objectives. The initial stage جو ہے انتظامیہ کی طرف سے, مینجمنٹ کی طرف سے اور اتھارٹیز جنہوں نے پرفارمنس میئر کرنی ہے وہ اس کے گول اور آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں اور امپلائی کو بتاتے ہیں کہ یہ آبجیکٹیوز ہیں اور یہ گولز ہیں جو آپ نے اچیو کرنے ہیں. اب انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر پرفارمنس جو ہے وہ کی جاتی ہے. Determine key competencies. There are different level of competencies among the employees and workers. Rather, it might be of some sort of skills, technicalities, cognitive types. So اس کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ کی کمپیٹنسی کون سی ہے جس کی بنیاد پر ہم کسی کو میئر کریں گے, دیکھیں گے.
measurement of performance against the goals and objectives. اب وہ جو ایک سرٹن کمپیٹنسی یا ہال مارک بنا لیا، اس ہال مارک کے اکارڈنگ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو گول سیٹ کیے ہیں یا آبجیکٹیوز بنائے ہیں ان کو میئر کیسے کرنا ہے. کیا کوئی ریٹنگ اسکیل ہوگا، کوئی آبزرویشن ہوگی، کوئی چیک لسٹ ہوگی، کوئی انوینٹری ہوگی، یا کوئی انٹرویو ہوگا، اسٹرکچرڈ ہوگا، انسٹرکچرڈ ہوگا، کوئی کلپس ہوں گے، لوگوں سے انفارمیشن لی جائے گی، سروے کیا جائے گا. وٹ ٹائپ اینی ٹائپ آف دا انسٹرومنٹ جو ہے میئرمنٹ کا وہ یہاں آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. اسی طرح جو ان کی پرفارمنس کی کمپیٹنسیز کے اگینسٹ ہے اس کو بھی میئر کیا جاتا ہے، اس کے بھی میئرمنٹ اسکیل کو بنایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے up to what extent those competencies have been working better. پھر فیڈ بیک آف ریزلٹس، جو بھی ان کی کمپیٹنسیز کے اگینسٹ پرفارمنس کے جو ریزلٹس ہیں اس کا فیڈ بیک لیا جاتا ہے، اور نیڈ کے اکارڈنگ اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ اگر کرنی پڑے گولز اور آبجیکٹیوز میں وہ کی جاتی ہے. اور پھر یہ سائیکلک پروسیس ہے، یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، چلتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے. اس کے اندر ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں، امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں، اکارڈنگ ٹو نیڈ اینڈ ریکوائرمنٹ اس کو اپ گریڈ کیا جاتا رہتا ہے. Let us discuss the characteristics of effective performance appraisal. The philosophy, purpose, and objectives of the organization are clearly stated so that performance appraisal tools can be designed to reflect these. Whatever the tools and measures are required to be used for assessment, those are based on certain philosophy and certain purpose, that is of the objectives of the organization. It should be very clearly stated. The purpose of performance appraisal are identified, communicated and understood. جو بھی اس کے پرپز ہوں بڑے کلیئر اور ویل کمیونیکیٹڈ ہوں، اور جاب ڈسکرپشنز آر ریٹن ان سچ اے مینر دیٹ اسٹینڈرڈز آف جاب پرفارمنس کین بی آئیڈینٹیفائڈ فار ایچ جاب. اگزامپل اس کی یہ ہے کہ اگر ہم اسکول کی ایگزامپل لیں تو وہاں 4 طرح کے لوگ ہیں اور 3 طرح کی مینجمنٹ ہے. آگزیلری اسٹاف ہے جس نے جینیٹیریل اسسٹنٹ ہیں جنہوں نے سپورٹ کرنا ہے، اور فرنٹ لائن یا فرسٹ لائن مینجمنٹ ہے جس میں آپ کا کلیریکل ورک اور ایچ آر کے وہ لوگ آتے ہیں جو اسسٹنٹس ہوتے ہیں. پھر سیکنڈ لائن مینجمنٹ ہے جس میں آپ کے ٹیچر بھی آ جاتے ہیں اور آپ کی ڈپٹی مینیجرز آتے ہیں، اور فرسٹ جو ہائیسٹ اتھارٹیز ہیں وہ پرنسپل ہیں. اب سب کی ڈسٹنکٹ اور آئیڈینٹیفائڈ الگ الگ سے اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. ایک دوسری میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، نہ کیا جانا چاہیے. اگر وہ مرجڈ ہوں تو آپ میئر نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل آپ کا جو سیکیورٹی گارڈ ہے اس کا کام سیکیورٹی کو مینٹین کرنا ہے. تو کس طرح کے بھی حالات ہوں، کس طرح کی بھی سچویشن ہو، کسی طرح کے بھی آرڈرز ہوں، جو ایس او پیز یا جو فارمیٹ یا کرائٹیریا اس کے پاس رائٹ اپ میں موجود ہے اس نے ان ایس او پیز میں سے سب کو گزارنا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے، شناختی کارڈ چیک کرنا ہے، ان کا نام، پتہ، فون نمبر لکھنا ہے، ٹائم آنے کا لکھنا ہے، پرپز لکھنا ہے. تو اگر وہ یہ کام نہ کرے، کوئی چائے بنانا شروع کر دے کسی اور کے لیے، تو پھر یہ کس طرح آپ اس کو اس کی اپریزل پرفارمنس کر سکیں گے؟ کیا اس نے اپنے کام جو ہے وہ ٹھیک کیا ہے؟ سملرلی ایک فی کلرک ہے، تو فی کلرک کا کام ہے کہ ٹائملی ووچرز تیار کرنا، فی کلیکٹ کرنا، سائن کرنا ووچرز، اور پھر ان کی پوسٹنگ ہے اور بینک کے اندر جمع کرانا اور ریسیٹس کو مینٹین کرنا. اگر آپ کلرک کو یا کلرک جو ہے یہ کام چھوڑ کے لائبریری کو مینیج کرنا یا لیبارٹری کو شروع کر دے گا، اور کسی ٹیچر کو اگر آپ یہ اسائنمنٹ دیں گے تو یہ سوٹ نہیں کرے گا، کیونکہ ٹیچر ناٹ مینٹ فار دس پرپز. They have to impart knowledge, they have to deliver the content in the classroom. تو وہ اس کی اونرشپ نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اور اس پہ آپ اس کو اس کو ذمہ دار ٹھہرا نہیں سکتے. تو اپریزل اس کی فرض کرنے کسی ٹیچر کی آپ نے ڈیوٹی ان کاموں پہ لگا دی ہے
تو آپ اس کی اپریزل لکھ رہے ہیں کہ جی بہت اچھا ٹیچر ہے، تو یہ انتہائی بہت بڑی ناانصافی ہے۔ کام آپ اس سے فی کلر کا لے رہے ہیں، کام آپ اس سے لیب اٹینڈنٹ یا لیبارٹری اسسٹنٹ کا لے رہے ہیں، لائبریری انچارج کا لے رہے ہیں، اور پرفارمنس میں آپ لکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے پرفارمنس انڈیکیٹر ایز اے ٹیچر جو ہیں وہ کانٹینٹ ڈلیوری کے ہیں کہ لیسن پلان کیسا ہے، کلاس روم مینجمنٹ کیسی ہے، اس کی کلیئرٹی کتنی ہے، لیول آف نالج کیا ہے، انٹریکشن ود دا اسٹوڈنٹس کیا ہے، اور کلاس روم مینجمنٹ اور اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کس حد تک ہے۔ اب سارا سال کام آپ نے اس سے اور کروایا، بائی ڈیزگنیشن وہ ٹیچر ہے، پرفارمنس اپریزل آپ اس کی وہ لکھ رہے ہیں، اس سے بڑا ظلم اور ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے۔ سملرلی ایک نان ٹیچر کو جب آپ ڈپیوٹ کر دو گے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یا لیول آف ٹیچرز ہیں کہ ایلیمنٹری ہے، سیکنڈری ہے، اور ہائر سیکنڈری ہے، اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں اپنے اپنے سبجیکٹ کے، تو ایریٹک سبجیکٹ کے بندے کو جب آپ وہ چیز تفویض کر دیں گے جو اس کی نہیں ہے، تو ہاؤ کمز دا پرفارمنس ول بی افیکٹو پرفارمنس؟ نہ اس کی افیکٹو پرفارمنس ہونی ہے، تو اپریزل کیسے پرفارمنس افیکٹو ہو سکے گی؟ تو دیز آر دا سم سلائٹلی ڈسٹنکٹ ایریاز، کہ ان ایریا سے باہر نہ نکلیں، ریڈ لائن کراس نہ کریں، ود ان دا لائنز رہ کر کے جو کچھ اس کی اسائنمنٹ ہے اس کے اکارڈنگ ہی اس کی اپریزل ہونی ہے، لہٰذا اس کو ڈیوٹیز وہی دیں۔ دا اپریزل ٹول یوزڈ is suited to purpose for which it will be utilized and is accompanied by a clear instructions for its use۔ اس کی کی ہوتی ہے، جو بھی ایک اپریزل ٹول ہے تو اس کے استعمال کی ہوتی ہے، کون سا کوشچن کس طرح رینک کرنا ہے اور اس کو کیسے استعمال اور اسکور کرنا ہے۔ ایویلویٹرز آر ٹرینڈ ان the use of the tool۔ اس کو پہلے پائلٹ کیا جاتا ہے، کچھ لوگوں پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور استعمال کرنے والے بھی سیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور اس ٹول کی پائلٹنگ سے اس کے ریزلٹس بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ کیا یہ ریلائبل ہے اور ویلڈ بھی ہے۔ تو میئرنگ ٹول جو ہوتا ہے، ویلیویشن ٹول فار ٹو بی یوز ٹو اپریزل آف دا امپلائیز، وہ ایک اتھینٹیکیٹڈ، ریلائبل اور ویلڈ ٹول ہوتا ہے۔ The performance appraisal procedure is delineated, communicated, and understood. Plans for policing the appraisal procedure and evaluating appraisal tools are developed and implemented. Here are some of the methods of appraisal you can see here. The performance appraisal majorly based on the two types of method. One is the traditional method, second is the modern method. ٹریڈیشنل میتھڈ جو ہے اس کے 8 سٹیپس ہیں، جبکہ ماڈرن میتھڈ کے 5 سٹیپس ہیں۔ ٹریڈیشنل میتھڈ میں کیا کیا جاتا ہے کہ ایسے اپریزل میتھڈ، اس پہ نوٹ لکھا جاتا ہے، کوئی پیراگراف لکھا جاتا ہے۔ اسٹریٹ رینکنگ میتھڈ، اسٹریٹ وے کہ اس کام کا 1 نمبر ہے، 2 ہے، 5 ہے، 7 ہے، اسکور سے اکٹھا کر کے۔ پیئرڈ کمپیریزن، اب ایک بندے کا دوسرے کے ساتھ، لوگوں کے پیئر بنا لیے جاتے ہیں ہوموجینک کریکٹرسٹکس رکھنے والوں کے، اور پھر ان کو ان کے جو ہیں وہ کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ کریٹیکل انسیڈنٹس میتھڈ کہ اچھا پھر یہ بھی ہے کہ جی اچھا بتائیے اس کے پورے اس سال کے اندر کس طرح کے کریٹیکل انسیڈنٹس کتنے پیش آئے ہیں اور کس طرح کے تھے، تو یہ بھی کمپیریزن میں بھی سپورٹ کرتا ہے۔ فیلڈ ریویو چیک لسٹ میتھڈ بھی ہے، اور گرافک ریٹنگ، گراف، اس کی بار گراف، پائی گراف، کتنے پرسنٹ، کیسے، کب، کہاں۔ فورس ڈسٹریبیوشن میتھڈ، ویئر ایز ان ماڈرن میتھڈس مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو، جو آبجیکٹیو آپ نے طے کیے تھے ان کے اکارڈنگ آپ اس کو اپریزل کرتے ہیں۔ 360 ڈگری اپریزل مین ہر اینگل سے آپ دیکھتے ہو۔ اسیسمنٹ سینٹرز بیہیویئرلی اینکرڈ ریٹنگ اسکیل، کہ اس کے بیہیویئر سے جو چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں ان کو نوٹ کر کے آپ ہیومن ریسورس اکاؤنٹنگ، تو یہ 5 جو ٹیکنیکس ہیں یہ ماڈرن ٹیکنیکس ہیں، اور یہ زیادہ ویل ورک کرتی ہیں ان دا کرنٹ سچویشن۔
So here is the comparison of the performance appraisal methods. As you can see here in this slide, there is a traditional or old method, and one other is the uh, method that is used for performance appraisal is known as the modern methods. Let me share with you traditional method of performance appraisal. Essay appraisal method. This traditional form of appraisal, also known as free form method, involves a description of the performance of an employee by his superior. The description is an evaluation of the performance of any individual based on the facts and often includes examples and evidences to support the information. A major drawback of the method is the inseparability of the basis of the evaluator. State ranking method. This is one of the oldest and simplest technique of performance appraisal. In this method, the appraiser ranks the employees from the best of the poorest on the basis of their overall performance. It is quite useful for comparative evaluation. Paired comparison, a better technique of comparison than the straight ranking method. This method compares each employee with all others in the group, one at a time. After all the comparisons, on the basis of the overall comparisons, the employees are given the final ranking. Critical incidents methods. In this method of performance appraisal, the evaluator rates the employee on the basis of critical events and how the employee behaved during those incidents. It includes both negative and positive points. The drawback of this method is that the supervisor has to tone down the critical incidents and employee behavior as and when they occur. Field review. In this method, a senior member of the human resource department or a training officer discuss and interviews the supervisors to evaluate and rate their respective subordinates. A major drawback of this method is that it is a very time consuming method, but this method helps to reduce the superior's personal bias. Checklist method is the rater given a checklist of the description of the behavior of employees on job. The checklist contains a list of statements on the basis of which the rater describes the on-the-job performance of employees. Graphic rating scale, it is the method an employee's quality and quantity of work is assigned in a graphic scale indicating different degrees of a particular trait. The factors taken into consideration include both the personal characteristics and the characteristics related to the on-job performance of the employees. For example, a trait like job knowledge and may be judged on the range of average, above average, outstanding, and unsatisfactory. Force distribution to eliminate the element of biasness from the rater's rating, the evaluator is asked to distribute the employees in some fixed categories of the ranking like a normal distribution curve. So if the rater chooses the appropriate fit for the categories in his own discretion. In next session, we will discuss the modern methods of performance appraisal. So up to now, if you have any question, query, you are required to write it on Google Classroom comment section. I will be there for your to address your question and query. Moreover, you have another option in the classroom at the time of Google Meet discussion. You may pose this question to me and I will be there to reply your questions. Moreover,
During class you may discuss at large with your colleagues, and collectively we can discuss in detail there. It's up to you now. You should go for all that. Thank you and Allah Hafiz. We'll see you in next session.